देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। रवादारी और शाइस्तगी का जनाजा, और इस्तीफे या नो इस्तीफे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि जल्द से जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो फिर जिनसे आप ख्वाहिश रखते हैं वो तो फिर नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। इनको आपको बख्शना नहीं चाहिए। हमारे सोशल मीडिया से ये डरते थे लोग। मुस्लिम लीग, नून, सोशल मीडिया और नवाज शरीफ के बयानिए का प्रचार करते हैं हर उस शख्स को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां ज़ेब। हमारी सियासत से तहजीब खत्म, रवादारी खत्म, बर्दाश्त खत्म, इज्जत खत्म, एहतराम खत्म, शाइस्तगी खत्म और शायद एक दूसरे के लिए हया भी खत्म। सियासी जमातों से वाबस्ता कीबोर्ड जंगजू हर हद को पार कर गए और अपनी ज़हनी तस्कीन का सामान तलाश करते अपनी अपनी घटिया सोच और तरबियत के इश्तहार लगाते नजर आए। पिछले 3 दिन से ट्विटर पर खवातीन के खिलाफ वो ट्रेंड्स चलाए गए कि अल्लाह की पनाह। कुछ असली और कुछ जाली अकाउंट से लोग अपनी छोटी सोच और गलत तरबियत को बेनकाब करते रहे। ना किसी सियासी खातून को छोड़ा गया और ना ही किसी गैर सियासी खातून का लिहाज किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मरियम नवाज को गाली दी तो जवाब में नून लीग के कारकुनों ने खातून अव्वल के खिलाफ बदज़बानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की गलाजत के ढेर लगते रहे, लेकिन दोनों जमातों के लीडर्स न सिर्फ खामोश रहे बल्कि कुछ तो इस नाकाबिले दिफा हरकत का भी दिफा और जवाब ढूंढते नजर आए। जनाब, औरत कोई गाली नहीं, इज्जत की जगह है। औरत को गाली देना बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। जिसने जब जब खवातीन के किरदार कशी की उसने गलत किया। जिसने औरत को गाली दी उसने अपनी ही औकात दिखाई और अपनी छोटी सोच का पता दिया। औरत को बुरा भला कहना, उसके खिलाफ ट्विटर पर नाजेबा ट्रेंड्स चलाना इंतहाई दर्जे का घटियापन है। ये एक दूसरे के खिलाफ गंदी जबान हमारी सियासत से शाइस्तगी और रवादारी के खात्मे की खबर दे रही है, हमारे माशरती जवाल का पता दे रही है, हमारी सियासी दिवालियापन की तरफ इशारा कर रही है। खातून लाड़काना की हो, रायवंड की हो, पाक पतन की हो, बनीगाला की हो, जमान पार्क की हो, एहतराम के काबिल है। अगर किसी ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किरदार कशी की तो उसने गलत किया। अगर किसी ने बेनजीर भुट्टो का बुरा भला कहा तो उसने गलत किया। अगर किसी ने खातून अव्वल पर उंगली उठाई तो उसने गलत किया, और अगर किसी ने मरियम नवाज के खिलाफ बदज़बानी की तो उसने भी गलत किया। और ये गलत हमेशा गलत ही रहेगा। ये गलत ना किसी अमल में सही हो सकता है और ना ही किसी रद्द अमल में दुरुस्त हो सकता है, और इसका जवाब देने वाले भी इस गलत काम में बराबर के शरीक हैं। आज प्रोग्राम में सबसे पहले इसी पे मैं बात करूंगी, और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक ब्रेक लूं और ब्रेक के बाद फिर इसी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा गबोल साहब, थोड़ी बात शुरू में ज़रा इन्हीं ट्रेंड्स के हवाले से मैं करना चाह रही हूँ। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ पहले आपने ये ट्रेंड्स देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सर, ये लोग तो सारी हदों को क्रॉस कर गए हैं, लोगों की माओ बहनों तक पहुँच जाते हैं, इस कदर गलीज़ बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते। आप इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, चूँकि आपकी पार्टी की लीडर भी इस तरह के हथकंडों का वो शिकार हो चुकी थी। देखिए, मैं तो समझता ये बेहुदा लोग, बेहुदा लीडरशिप जो अपने कारकुनों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिर वो एक ऐसी टीम बनाते हैं जो सोशल मीडिया में किराए के, जिनको जो पेड होते हैं, उनको सिर्फ एक फ़ोन जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई ये ट्रेंड बना लो, ये गालियाँ। तो ये बेहुदा लोगों का काम है, ये इज़्ज़तदार लोगों का काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि गालियाँ हर तरफ से पड़ी हैं, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, चाहे PTI के सोशल मीडिया टीम ने की या नून की मीडिया ने। ये बेहुदा हरकतें हैं, लेकिन ये बेहुदा वो लोग नहीं है जो 15-20 हज़ार रुपए में बैठे हैं और ये ट्रेंड बना रहे हैं। वो बेहुदा लोग हैं जो उनको कहते हैं, और वो कौन होते हैं? वो पार्टी के लीडर्स में से। सर, अब किसका काम है इनको रोकना, इनको समझाना अपने कारकुनानों, सपोर्टर्स को? पार्टी लीडरशिप का है इनका काम। उनसे आप पूछे ना, देखे ना, हमने सबने मजम्मत की है। हम तो खुद देखे, हमारी लीडर एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से मुझे याद है जब उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही थी, उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया में, कि जी इतने करप्शन हुई है, तो वो बहुत गमज़दा थी इस बात पे कि इनको इतनी शर्म हया नहीं है कि ये इस तरह की हरकतों पर आ जाते हैं। मतलब ये बताना चाहिए ना कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन आप खवातीन का एहतराम करें, दलील से इख्तिलाफ नहीं करना है। खातून अव्वल का हमें बहुत एहतराम है, होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत इज्जतदार औरत है। ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, खातून अव्वल है। मैं पर्सनली जानता हूँ वो
بہت عزت دار عورت ہے. اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ بہت ہی عزت دار عورت ہے, ان کی ایک عزت ہے, اور میں کنڈیم ان لیڈرشپ پہ کروں گا جو دونوں طرف سے یہ حرکتیں کی ہیں. ٹھیک ہے کرمانی صاحب, کتنے افسوس کی بات ہے سر جو ابھی بات گبول صاحب کر رہے تھے کہ دیکھیں کسی بھی پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ نے ہے اس نے مذمت نہیں کی. مریم نواز نے بھی 2 لفظ اس پہ بات نہیں کی, 2 لفظ نہیں نکالے, مذمت نہیں کی. دیکھیں لیکن سب کو پتہ ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کون یہ ٹرینڈز بنا رہا ہے. سر اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ شکریہ پارس بی بی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ احترام جو ہے وہ صرف عورت کا ہی نہیں, آدمیت کا احترام ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے کہ جب حضرت فاطمہ ان کی بیٹی جو تھیں وہ تشریف لاتی تھیں تو وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون ہو, چاہے وہ کوئی امیر خاتون ہے, وہ کسی اعلیٰ مقام پہ فائز ہے, وہ کسی وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں, وہ کسی اپوزیشن لیڈر کی بیٹی ہیں, جو بھی ہیں, تمام عورتوں کا احترام جو ہے وہ ایسے ہی ہم پر لازم ہے جیسے ہم گھر میں اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور ہم کبھی نہیں یہ چاہیں گے. کیا تربیت میں آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے ان لوگوں کی, یا سنتے نہیں ہیں آپ کی؟ دیکھیے میں یہ جو بھی کوئی حرکت کرتا ہے, میں اس کو ابو پارٹی ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ معاشرہ جہاں آج کھڑا ہے پارس بی بی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندہ معاشرے سے لے کے آج ایک مردہ معاشرے تک کی کہانی کا سفر ہے. اور باعث شرم ہے کہ ہم لوگ اپنی مائیں بہنیں گھروں میں موجود ہو کہ ہم اب قابل احترام خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کریں. لیکن جہاں میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں کچھ ایسی فیک سائٹس بھی ہیں جو وجود میں آ چکی ہیں, اور یہ جو پی ٹی اے ہے یا جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کا پتہ چلائیں اور ان کو عبرتناک سزائیں دیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں, میرے لیے یہ پی ٹی آئی کی خواتین کے خلاف پی ٹی آئی کی خواتین کی میں بات کری, ان کے خلاف جن اکاؤنٹ سے ان ٹرینڈز میں حصہ لیا گیا ہے نا, ان میں سے اکثریت کو نون لیگ کی مرکزی قیادت فالو کرتی ہے سر. تو یہ سیاست کو آپ لوگ کدھر لے کے جا رہے ہیں سر؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اگر کوئی بھی ایسی چیز کو انکریج کرے, حوصلہ افزائی کرے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا موجد کون ہے. میں بالکل ذرا سیاست میں سمجھ گئی آپ کا اشارہ, میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی. میں ذرا پی ٹی آئی سے اس کے اوپر بات کر لوں. سر فیصل, یہ جو ٹرینڈز دیکھے گئے ہیں, پہلے تو یہ کہ آپ اس کی مذمت کریں گے یا پھر باقی لوگوں کی طرح آپ بھی اس پہ توجیحات ہی پیش کریں گے؟ صحرا پی ٹی آئی کے سر ہی اکثر باندھا جاتا ہے. 200% مذمت, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے, چاہے وہ تحریک انصاف سے, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے. دیکھیں, قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے نا, جو قدرتی طور پہ عورت کو ایک جو صلاحیت دی ہے سیلف لیسنس کی, مرد اس کا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ اپنے فالوورز کو بتانا تھا. یہ ماں, جو ایک ماں دیکھتے ہیں بچے کو جس طرح سے پالتی ہے, دیکھیں باپ جو ہوتا ہے اس کی وہ سیلف لیس کنٹریبیوشن اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں کی ہوتی ہے. اپنی ذات کی نفی کر کے چلتی ہے ماں, وہ عورت ہوتی ہے. عورت کا مقام بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, معجد کی انہوں نے بات کی, میں تو اکراس دا بورڈ اسے کنڈیم کرتا. معجد یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, نبیل گبول صاحب, ان کا ٹھیک ہے آج اس پارٹی کے ساتھ ان کا وہ ہے اتحاد ہے, لیکن ماضی میں اگر ہم جائیں تو یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. بری بات. اب دیکھیں پھر کہاں سے شروع ہوئی, نہیں معجد کی انہوں نے بات کی. لیکن میں ایک چیز کہوں, چاہے وہ جو بھی, خان صاحب نے ایک دفعہ, خان صاحب نے کئی دفعہ, 3 دن تک کیا ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ, اس کا بھی دیکھیں نہیں, ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے سوشل میڈیا کنڈکٹ بنایا ہوا. ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے ہمارے, ہاں, اور ہم پورا کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, ان کو ٹریس کر رہے ہیں. پارس آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کو ٹریس کرنا چاہیے. اور جو اس قسم کی, دیکھیں ہم کیا 70% ہماری آبادی ینگ ہے, 35 سال سے کم عمر کے ہیں. ہم جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ٹویٹر دیکھتے ہیں, جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, ہم نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا ہے اور کہا یہ غلط ہے اس قسم کی الفاظ. آپ نے اپنا آرگومنٹ کرنا ہے,
لوجک کے ساتھ کریں, آپ دلیل کے ساتھ کریں. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, مریم نواز سے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, باقی جو خواتین پالیٹکس کے اندر ہیں ان سے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر خواتین کو بیہودہ الفاظ میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ قطعاً اس چیز کو کسی فورم پہ کوئی بھی انکریج نہیں کر سکتا. اچھی بات ہے, آپ نے کہا ہم کارروائی کریں گے, کب تک کارروائی کر کے رپورٹ سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ٹریک کریں گے. جو لوگ گندی, دیکھیں میں نہیں, جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گندی زبان استعمال کرتے ہیں, خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اپنے آرگومنٹ کو ریشنل سے بیک نہیں کرتے اور اس قسم کے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کے خلاف حکومت کارروائی کرے. اور جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی رپورٹ کریں, بند کریں ان کو. یہ بالکل ٹھیک کہا ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں, میں باقی پارٹیوں کا بھی بتا سکتا ہوں, لیکن وہ کرتے کیا ہیں, وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ساتھ لگاتے ہیں اور بدنامی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی, لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں, اس پہ تو سیاست ہو ہی نہیں سکتی. اور اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں. گبول صاحب, اس سے پہلے میں استعفوں والی بات پہ آؤں, ایک بات, آج شیخ رشید احمد صاحب ہیں, ان کو وزیر ریلوے سے اب انٹیریئر منسٹری دے دی گئی ہے, فیڈرل انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے. کوئی خاص وجہ اس کی نظر آ رہی ہے کیا؟ نون میں سے شین نکالنے کے لیے لایا گیا ہے یا پھر نون سے پیپلز پارٹی کو علیحدہ کرنے کے لیے, مینس الگ الگ ہی ہوں؟ دیکھیں پارس, شیخ رشید ہے بڑا سیاڑا بندہ, اور بندہ نہیں ہے بلکہ سیاڑا پولیٹیشین ہے. سیاڑا نہ ہو تو سیاست میں کیا کام پھر؟ 15 دفعہ منسٹر ایک سیاڑا آدمی بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کو لایا گیا ہے مفاہمت کے لیے. اچھا. اور شیخ رشید کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ آپ 13 دسمبر کے جلسے کو رکوانے میں اہم کردار ادا کریں یا ڈنڈا چلائیں. وہ ڈنڈا والا بندہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہے اس کو پنڈی میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے کہ حکومت آنی جانی چیز ہے, اور وہ خود میرے خیال میں 15 دفعہ وزیر بنے 15 حکومتوں میں, تو ان کو پتہ ہے کہ آج یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کل کو پیپلز پارٹی کی یا نون کی ہوگی, تو پھر مجھے تو رہنا پنڈی میں. وہ بگاڑ کے نہیں, وہ تو سب سے بڑے جنگجو ہیں. نہیں, جنگجو بالکل نہیں ہے, وہ صرف دیکھیں وہ اپنا ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویسے آپ جب ان سے ملیں تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کی ہے مفاہمت کی بات. کیا یہی وجہ؟ دیکھیے مفاہمت تو ہم کسی قسم کی کوئی نہیں, ہم چاہتے نہیں ہیں مفاہمت, کیونکہ دیکھیں شیخ صاحب کو اچھی نہیں تھی. نہ یہ کہنا غلط ہے. دیکھیں ہر ٹائم کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں, اور وہ کپتان کی سوابدید ہے عمران خان پرائم منسٹر کی, کہ کس وقت کس پلیئر کو میدان میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے بہترین انٹیریئر منسٹر ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. گبول صاحب, یہ استعفوں کے معاملے میں ہم نے سنا پیپلز پارٹی کچھ پیچھے ہٹ رہی تھی, اور گیلانی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بلاول نے بات کرنے سے اس ٹاپک میں منع کیا تھا. آج ہم سن رہے ہیں کہ استعفے پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے, کہہ دیا ہے سب جمع کرائیں. کیوں آپ لوگ اتنے کنفیوز ہیں؟ یا پتہ لگ گیا جلسے کرنا آسان اور استعفے دینا مشکل ہے؟ بڑا ابھی ہم کوئی کنفیوز نہیں ہے, اور آج کی میں بات کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں ان سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے استعفے جمع کریں بلاول ہاؤس میں. کہہ دیا دے رہے ہیں, دل نہیں مانتا ہمارا. آپ دیکھ لیں 2 دن 31 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ استعفے میرے تک پہنچا دو, مطلب پی ڈی ایم کے ایز اے ہیڈ, تو ان تک ہم پہنچا دیں گے. پھر جب وہ سمجھیں گے, جیسے انہوں نے کہا کہ جب میں سمجھوں گا وقت آ گیا میں ان کے منہ پہ ماروں. تو یہ قیادت تک ہی جائیں گے یا اس سے آگے بھی جائیں گے؟ وہ منہ پہ مارنے, کہہ رہے ہیں نا قیادت, وہ منہ پہ مارنے کے لیے ہم ان کو دے رہے ہیں کاغذ. ریزگنیشن لیٹر ایک کاغذ ہی ہوتا ہے. دیکھیں 2 قسم کا ریزگنیشن ہوتا ہے, ایک جو پی ٹی آئی نے دیا تھا 1.5-2 سال تک وہ ریزگنیشن پڑا رہا, ایکسیپٹ نہیں ہوا, اور وہ پورے تنخواہ بھی لیتے رہے, پرکس اینڈ پریولیجز بھی لیتے رہے. دیکھیں نا, اچھا میں مزے کی بات بتاؤں, کبھی نہیں کریں گے. میں آج آپ کو بتاؤں, اسد کیسر نے کہا ہے, اسد کیسر نے کہا ہے کہ میں تم لوگ استعفیٰ دو گے تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گی. اسد کیسر نے کہا ہے. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ پرویز الہی نے بھی کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ استعفے ایکسیپٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتا ہے بائی الیکشن میں ان کا کیا حال ہوگا. بائی الیکشن میں دیکھیں, بائی الیکشن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بائی الیکشن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ان کے ووٹ بینک, ان کا جو پہلے اگر 20% تھا, جہاں ہارے ہیں ظاہر ہے وہاں پر پی پی اور نون جیتی ہے, تو وہاں 5% پہ آئے گا تو دنیا کو پتا چل جائے گا. اگر اتنا یہ لوگ سیریس ہیں, اپنا دیکھنا چاہتے ہیں ووٹ بینک, بلدیاتی الیکشن کروا لیں. کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ استعفے دے رہے ہیں ان کی حکومت گرانے کے لیے نا. ہم استعفیٰ اس لیے
لیے دے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, جہاں پرائم منسٹر آتا ہی نہیں ہے, وہ ڈائلاگ کرنے کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے پرائم منسٹر آئیں اسمبلی میں ڈائلاگ ہے, کس سے بات کریں, جن بوتوں سے تو بات نہیں کریں گے, وہاں پر تو پرائم منسٹر بھی نہیں آتا ہے, جو اہم وزیر ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں, چند لوگ ہیں ان سے تو بات اس کے بعد ان کی حکومت چلی جائے گی. نہیں, اس طرح نہیں جائے گی, تحریک ہوگا, جنوری میں ہم یہاں آئیں گے, یہاں پر بیٹھ کے پارلیمنٹ کے سامنے جس طرح یہ بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھیں گے, اور ہم اصلی والا استعفیٰ دیں گے, نقلی استعفیٰ نہیں دیں گے. کیا بات کی تھی میرے سنواؤں ذرا. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنوری آئے گی, میں سمجھتا ہوں جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو جائے, اور اعلان خود پرائم منسٹر کرے گا. اچھا, یہ بھی بتا, وثوق کے پیچھے کوئی اشارہ؟ اشاروں کے بغیر تو دنیا چلتی نہیں ہے. تو ہے اشارے ہی اشارے ہیں. آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ یہ حکومت جنوری میں جا رہی ہے؟ میں آپ کو 2 دن میں بتا سکتا ہوں. 2 دن کی بات کی تھی, آج 5 دن بعد پوچھ رہی ہوں, 5واں دن ہے. آپ بتائیں حکومت کیسے گرائیں گے, سوال وہی ہے. دیکھیں, حکومت گرانے کے لیے ہی تو یہ تحریک چلا ہے نا. کیسے؟ مطلب ہم ایسے جیسے بس آپ نے کہا گرا دیں گے, بس ہم گرا دیں گے. نہیں, آپ نے کہا 2 دن بعد بتاؤں گا. کچھ انٹیریئر بڑی مشکل سے 4 دن گزرے ہیں, 5ویں دن پوچھ رہی ہوں کیسے گرائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنوری تک ویٹ کریں, اور جو بات میں نے پچھلے آپ کے شو میں کہا تھا, اس شو میں بھی کہہ رہا ہوں, جنوری تک آپ ویٹ کریں, ہم بس یہ حکومت گرا دیں گے. رائٹ. آصف کرمانی صاحب, کیا آپ کا بھی یہی ارادہ تو یہی ہے؟ خیر, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حکومت گر جائے گی, یا کچھ طریقہ کار بتائیں گے؟ اور صرف دوسری بات, استعفے آپ کے جو لوگ ہیں وہ لکھ کر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں, کیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بھی جیل سے استعفیٰ آ گیا ہے مریم کے پاس, یا موصول ہونے والا ہے جلد ہی؟ اور سر, آپ استعفے لینے آئے تھے, یہ لینے سے دینے کا سفر کیسا لگ رہا ہے؟ جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے جی, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں, کوئی بھی ہو, ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی استعفے ہم نے پارٹی قیادت کے پاس جمع کرانے ہیں. اب اصل چیز ہے مسئلہ کہ اس کی ایکسیکیوشن کا, وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے, اور وہ جو ہے وہ پارٹی کی جو قیادت ہے تمام جماعتوں کی, مولانا فضل الرحمان صاحب, پی ڈی ایم, وہ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو استعفوں کو کس مرحلے پر استعمال کیا جانا ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ جو بنیادی طور پر پاکستان میں اس وقت برننگ ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس کو ایڈریس کرنے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں, اور مزید اس حکومت کا رہنا جو ہے وہ یہاں غریب غریب تر ہوتا جائے گا, امیر امیر تر ہوتا جائے گا, اور وہ مقاصد جن کے لیے پاکستان بنا تھا, جن لوگوں کے لیے بنا تھا, وہ تو آج 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے, اب تو بات کر کر کے ہماری زبانیں بھی تھک گئی ہیں. رہ گئی جہاں بات وزارت جو تبدیل کی گئی شیخ رشید صاحب کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے حکومت کے جانے کی. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شیخ رشید ایک خواہش تھی کہ جی مجھے وزیر داخلہ بنایا جائے, جو کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی ہے. کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے لانے کا, یہ تو آپ اپنے جس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں شاید ادھر سے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے. اصل بنیادی چیز ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے, آپ دیکھیے کہ وہ مقبول تو کبھی بھی نہیں تھی. میں فیصل سے پوچھتی ہوں, لیکن کرمانی صاحب یہ بتائیں کہ استعفے آپ اسپیکر کو کب دیں گے؟ چونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ابھی استعفے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کریں گے, قیادت کو بھی دے دیں گے, لیکن جب اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے ساتھ سامنے آنے کی باری آئے گی نا, تو آدھے سے زیادہ آپ غائب ہو جائیں گے. میری جو ٹکٹ ہے, میری جو کوئی ایم این اے ہے یا کوئی ایم پی اے ہے, وہ میری ٹکٹ امانت ہے میری پارٹی کی. میں نے وہ اپنا استعفیٰ اپنی پارٹی کی قیادت کو دینا ہے, دے دیا ہے. اب پارٹی کی قیادت کب یہ فیصلہ کرتی ہے, کس مرحلے پہ وہ اسپیکر کو بھیجتی ہے, یہ پارٹی فیصلہ جمع کرا دیا اپنا استعفیٰ. میں نے اس کو اپنا استعفیٰ دینا ہے جس نے مجھے ٹکٹ دیا تھا. آپ نے استعفیٰ جمع کرا دیا ہے اپنا ابھی, آپ نے دینا ہے؟ ابھی 31 دسمبر ہے نا جی, ابھی کرا دیں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں دیا, یہی تو بات ہے. کتنی دیر لگتی ہے, فٹافٹ استعفیٰ لکھیں اور دے دیں قیادت کو. جو سینئر لوگ ہیں نا وہ ذرا کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ تو جو ریزرو سیٹس پہ تھے آپ کے ایم این اے ایم پی ایز, انہوں نے تو جلدی جلدی خواتین نے دے دیے ہیں, لیکن جو باقی ہیں نا وہ ذرا سوچ بچار میں لگے. نہیں, ہمارے ایم این ایز جو ہیں, جو جنرل الیکشن لڑ کے آئے ہیں, کئی ہیں گجرانوالہ ڈویژن سے ہیں, سرگودا ڈویژن سے ہیں, لاہور کے ایم پی ایز ہیں, کئی دیگر ڈویژنز کے ہیں, انہوں نے استعفے جمع کرا دیے اپنی قیادت, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور 31 دسمبر تک انشاءاللہ استعفے آتے رہیں گے. ٹھیک سر. اچھا, وزیر اعظم نے 2 دن میں 2 مرتبہ مذاکرات اور بات چیت کی بات کی ہے,
تو اور انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے اپوزیشن کو کہ بھائی اپنے جلسے ملتوی کر دو. کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے وزیر اعظم نے تھوڑا گھبرانا اپیل کی چلے تو وزیر اعظم نے تھوڑا گھبرانا شروع کر دیا؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ گبول صاحب ہے نا بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب پریشان ہیں اور اب گھبرا رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کو استعفوں پہ بتاتا ہوں پلیز. یہ استعفے نہیں ہے لطیفے, یہ آپس میں دے رہے ہیں, اس کو دے دیا تو مجھے دے دو, میں تمہیں دے دوں, جس طرح سے چل رہا ہے, جو بورڈنگ پاس جس طرح سے ہوتا ہے. لیکن استعفے اگر ان کو میں چیلنج کرتا ہوں, اگر یہ سنسیئر ہیں استعفے دینے میں, ٹھیک ہے نا, اگر سنسیئر ہیں تو سو بسم اللہ, نیک کام میں دیر کیسی, جلدی سے اسپیکر کو استعفے دیں, ٹھک کر کے وہ منظور کریں گے, دیر بھی نہیں لگائیں گے اگلے منٹ میں, تاکہ اسمبلیوں سے گند صاف ہو. جتنی جلدی ان کو ہو سکتا ہے یہ استعفے ڈر سے نہیں آتے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے استعفوں میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ استعفے ہیں نہیں ہیں, یہ لطیفے. مریم نواز کے پاس استعفوں کے انبار لگ گئے ہیں اور بلاول نے کہا ہم ڈھیر لگا دیں گے, ڈھیر لگا دیں گے نا اپنے. ایک منٹ کرمانی صاحب, اور آپ نے انہوں نے جو کہا نا کہ بلاول ہاؤس میں جمع کرائیں استعفے, جی تو یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے, کیونکہ وہاں پہ جائیں گے لوگ تو وہاں کرونا کی SOPs فالو ہوتی ہیں. اگر جلسوں میں جائیں گے تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے جو لوگوں کی ساتھ یہ کر رہے ہیں, لوگوں کی جانوں کے ساتھ, تو وہاں پہ تو یہ منگنی کے کارڈ پہ بھی لکھتے ہیں کہ بھائی کووڈ کا ٹیسٹ ضروری ہے, تو وہاں پہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وہاں پہ جائیں استعفے لینے پہ. اب دوسرے آپ نے کہا پرائم منسٹر عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان نے آج نہیں پہلے دن سے, پہلا خطاب آپ سنیں نا پرائم منسٹر کا, پہلے خطاب سے لے کے انہوں نے بارہا دفعہ یہ کہا ہے کہ بالکل اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے جمہوریت کے اندر, اور وہ کنسٹرکٹیو کردار ہونا چاہیے, لیکن یہ بڑی چھوئی ہوئی اپوزیشن ہے, ماحول بنانا پڑتا ہے کہ آپ یہ ساری جو چیز کریں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, صرف اپنی چوری بچانے دماغ سے, چور ڈاکو ہٹا دیں زبان سے, پھر بات کریں. نہیں, ہم تو کہتے ہیں یہ مت لے کے آئیں, موسٹ ویلکم, یہ مت لے کے آئیں, موقع تو دیں, موقع دے رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ NRO مانگ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کر وزیر اعظم NRO مانگ رہے ہیں, مریم نواز کہہ رہی ہیں, اور میاں نواز شریف ان کو NRO نہیں کہیں گے. ہسٹوریکلی حکومتیں دیتی آئی ہیں, حکومت سے لیا جاتا ہے NRO, حکومت مانگتی نہیں ہے NRO. جناب مشرف نے NRO دیے, دونوں کو دیے, اور اس سے پہلے ماضی میں آپس میں ایک دوسرے کو NRO دیتے رہے. وزیر اعظم دے سکتے ہیں NRO, وزیر اعظم دے نہیں سکتے تو پھر مانگتے کیوں ہیں یہ کیوں لاتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں مذاکرات موسٹ ویلکم, آئیں الیکشن ریفارمز کے اوپر, آئیں کورونا کے اوپر, آئیں باقی پبلک انٹرسٹ کی جتنی بھی قانون سازی ہے اس کے اوپر, آئیں مذاکرات کریں. اب کیا موقع بنائیں؟ صرف اے نہیں لانا, اے نہیں آنا, بس. اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. اس وقت ماحول جو ہے وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نہیں, گرینڈ تصادم کا بنا ہوا ہے. ان کو پارلیمنٹ لے کے جائیں, اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ گرینڈ تصادم نہیں, یہ ماحول جو بنا رہے ہیں صرف اپنی کرپشن, اپنی چوری بچانے کا ماحول بنا رہے ہیں. اس میں بہت سے نیٹ کلین لوگ ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں فون کر کے, کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی سیاست سے بالکل خوش نہیں ہیں. ٹھیک, ان کو اتنا کانفیڈنس کیوں ہے کہ یہ استعفے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, ادھر آپ کی حکومت گر جائے گی؟ یہ دینا استعفے, ذرا پتہ چلے گا. اچھا, آپ لاکھ کہہ لیں گے استعفے دے لیں, انہوں نے دے دیا, آپ ری الیکشن کرا لیں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی آئینی بحران آئے گا؟ کوئی آئینی بحران نہیں آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ وہ استعفے دے کے خاموش ہو کے بیٹھیں گے. اول تو دیکھیں نا, یہ سارے لوگ استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ مریم بی بی نے جو کہا ہے, مریم بی بی نے کہا ہے کہ اگر جو استعفے نہیں دے گا اس کے گھروں کا گھراؤ کریں گے. دیکھیں دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں, کتنی انسلٹنگ بات ہے, آپ اپنے MPs کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو اگر آدھے لوگ تو نہیں دیں گے, اگر ایک منٹ آپ دے بھی دیے. کرمانی صاحب, کیا واقعی اس طرح کی کوئی تھریٹ کیا گیا اس طرح سے کہ جو استعفے نہیں دے گا؟ پبلکلی کیا ہے, کرمانی صاحب نے سنی ہوگی وہ اسپیچ, تبھی انہوں نے ابھی تک استعفا نہیں دیا. فیصل صاحب نے یہاں فرمایا, اور ان کی باتوں میں تضاد ہے جو انہوں نے فرمایا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی سے استعفے دیں تاکہ گند صاف ہو. ایک تو یہ لفظ ان کو نہیں اعتراض کرنا چاہیے کہ گند صاف کرنے کا مطلب ہی ہم بات کر رہے تھے, نہیں وہ سب کا نہیں ہے کرمانی صاحب, وہ تھوڑے سے لوگ ہیں شروع میں. فیصل اچھا سنیں, تو ایک طرف تو کہتے ہیں یہ گند صاف ہو جائے گا, تو پھر آپ گندے لوگوں سے کیوں ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں استعفے دیں, گند صاف ہو جائے, تو پھر گندے لوگوں سے ڈائلاگ چے مانی دار. ایک تو یہ بات ہے. دوسری گزارش یہ دیکھیے, یہ جو ان کا بیانیہ تھا نا, جو کرپشن کا, چوری کا, یہ بری طرح فیل ہو چکا ہے. اور لوگ اب اس بیانیے کو, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو PDM کے جلسے ہوئے, اور جس طرح یہ 3-4 دن سے مریم ریلیز کر رہی ہیں, اور جس طرح لاہور سارا امڑ کر گھروں سے نکل کر سڑک پر آ گیا ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے. ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ اب یہ بالکل ان کے آخری دن آئے ہوئے ہیں. چونکہ جس وجہ سے حکومت کا وجود ہوتا ہے, ایک ریزن ہوتا ہے حکومت کرنے کا, اس میں تو یہ ناکام ہو گئے. حکومت کی جاتی ہے پبلک ویلفیئر کے لیے, لوگوں کی, عواموں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے تو عوام کو مہنگائی سے مار دیا,
آٹا چور, چینی چور اور یہ جتنے سکینڈل, یہ آج کدھر گئے وہ سکینڈلز؟ ہم اچھے چور تھے, ہم اچھے ڈاکو تھے. کرمانی صاحب آپ نے 2 مرتبہ ایک سیکنڈ, جو ہم 30-35 روپے کلو آٹا بیچتے تھے, ہم لوگ اچھے چور تھے جو 54 روپے چینی بیچتے تھے. یار کیا باتیں کر رہے ہیں. میں اب ایک سوال کروں, اتنی پولرائزیشن کر دی ہے اور اتنی. کرمانی صاحب آپ نے 2 مرتبہ ایک بات کی کہ ان سے ملک نہیں چل رہا سر, لیکن وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترقی اب کرنے جا رہے ہیں نا وہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ 2021 کے آخر تک پنجاب اور KPK کے ہر کنبے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوں گے. 2 ڈیمز کی تعمیر جاری ہے, احساس پروگرام چل رہا ہے, اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں ماڈل سٹیز کے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں, فیصل آباد کی انڈسٹری چل پڑی ہے, آرڈر پہ آرڈر اس کو مل رہے ہیں, 2 لاکھ مزدور کم پڑ گئے ہیں, 4 ماہ سے پاکستان نے کوئی قرض نہیں لیا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انہوں نے 0 کر دیا ہے, قرضوں کا بوجھ کم کیا ہے. سر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ سب کچھ ریورس ہو جائے؟ یہ جو سفر ہے نا 2.5 سال کا پارس بی بی, یہ ترقی معکوس تو آپ کس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایسی ترقی ہے جو نظر نہیں آ رہی, اور اصل جو چیز نظر آ رہی ہے وہ مہنگائی ہے. چلیے میں 2 باتیں کہتا ہوں جی, باقی ان کی چھوڑ دیں جو ان کی, یہ تو ہماری تختیاں لگا رہے ہیں ہمارے پروجیکٹس کے اوپر. صرف 2 چیزیں ہیں, سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ بھئی وہ 10 ارب جو بلین ٹریز ہے ذرا گنوا دو ہمیں. دوسرا جو وہ کیا ان کی پشاور کی بس سروس ہے وہ تو ان سے ابھی تک چل نہیں سکی, جو دھکے بھی لگ رہے ہیں اور جل بھی رہی ہے, وہ تو ابھی تک چل نہیں سکی. کبھی اس میں دھکے بھی لگ رہے, آگ بھی لگ رہی, جس سے بس نہیں چل رہی, وہ حکومت کیسے چلائیں گے مجھے خود بتائیے آپ. سر آپ لوگ دیکھیں, سر پھر میں کہوں گی منافقت نہیں ہے, جب ان کی حکومت تھی اس وقت جب یہ اپوزیشن میں تھے, آپ لوگ جا کے نون لیگ کے ساتھ مل گئے اور پھر کہا جا رہا تھا کہ معیشت پہ خود کچھ حملہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ابھی آپ لوگ؟ جو اس وقت معیشت کا حالت ہے, آپ کیسے کہہ رہی ہیں معیشت جو ہے؟ 2.5 سال ہوئے ان کو, ابھی 2.5 سال ہوئے. مجھے ایک چیز بتائیں, 2.5 سال میں 11.9 انفلیشن کا ریٹ بڑھا ہے, بنگلہ دیش میں 5% بڑھا ہے, افغانستان میں 0%. کہاں سے کچھ دکھ رہا ہے, کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگ کیمرہ لے کے پبلک میں تو جائیں, خدا کے لیے پبلک کی باتیں تو سنیں. یہ جو بدوائیں دے رہے ہیں, یہ جو نیلا طوطا ہے نا, زہر کے لیے بھی جو ہے ان کے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو اتنا مہنگا کر لیا ہے, آپ کے دوائیاں مہنگی کر لی ہیں, آپ کے روزمرہ کی چیزیں مہنگی کر لی ہیں. کل آج جو ہے میں نے آپ پہلے کہا کہ انڈے کی قیمت فی درجن 13 روپے کر لی ہے. مجھے بتائیں کہاں سے اکانومی صحیح ہو رہی ہے؟ اکانومی کا تو ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے, اور پھر خود کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم IMF کے پاس پہلے کیوں نہیں گئے. وہ بھائی IMF کو اگر حکومت چلانی ہے تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ مانے پرائم منسٹر صاحب مانے. دیکھیں یہ وہ عمران خان نہیں ہے جس کو میں جانتا تھا, جو میرے ساتھ بیٹھتا تھا. یہ عمران خان ابھی ایک بدلا ہوا عمران خان ہے. یہ تبدیلی آیا ہے مجبوری کہ آپ کو پرائم منسٹر رہنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو. ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں, بالکل ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. اور یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو پہلے جس عمران خان کو جنوری 2018 والا. آپ نے مشورے دیے ان کو؟ کوئی دوست ہے نا آپ کے؟ نہیں, میں پہلے ملتا تھا. اب آپ نے مشورے دیے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. نہیں, جب سے وہ پرائم منسٹر, اب میں کیا کس کو مشورہ دوں, کس سے ڈر؟ آپ کہتے ہیں NRO یہ نہیں دے گا, پرائم منسٹر NRO نہیں دے گا, پرائم منسٹر بار بار NRO کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ رو, کیونکہ آپ کو NRO ہم دلائیں گے. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کو بچائیں گے, ہم آپ کو بچائیں گے. آپ جو ہے آپ ان سے جان چھڑائیں. میں ذرا بریک لے لوں اس وقت میں. آپ کی ترقی کیوں نظر نہیں آ رہی ان کو؟ کرمانی صاحب کو بھی اور گبول صاحب کو بھی. ان کو نہیں آئے گی, ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. چینی آٹا چور آپ لوگ کے پاس بیٹھے, چینی آٹا چوروں کو اس کو تو جواب دیں. پرانی کتابوں سے چینی چور کو اور آٹا چور کو تو آپ نے رائٹ اور لیفٹ میں بٹھایا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ اپنی آپ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے کرنا تو بہت دور کی بات, تحقیقات کی بھی نہیں جاتی. ہوا کیا اس کے بعد؟ ادارے کر رہے ہیں. ایکشن کیا ہوا؟ ادارے کر رہے ہیں. کون ادارے, کیسے ادارے؟ گورنمنٹ کا کام صرف رپورٹ دینا نہیں ہوتا. آپ صرف سوشل میڈیا کے اندر جو ہوا ہے گالیاں دی, ان کو پکڑیں. پوچھئے کہ ان سے کس نے مانگا ہے. میں بات کر سکتا ہوں. پرائم منسٹر تو NRO دینے کی اتھارٹی نہیں رکھتے. میں پوچھتی ہوں سر, وہ ذرا بتا دیجیے گا NRO کس نے مانگا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں. میں وہ بھی بتاتا ہوں. NRO بھی ان کی پینک آشکار ہے, اس کی سکون سے ایزی ریلیکس, سارے ریلیکس کریں. کیوں جیسے آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں, آپ کا جلسہ فلاپ ہی ہونا ہے, بس مسئلہ نہیں ہے کوئی. آپ کے سارے جلسے فلاپ ہوئے ہیں, جلسیاں ہوئی ہیں, دیکھ لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ لینا, ہم نہیں شو کر لینا. پھر ہم نہیں کہتے, دنیا کہتی ہے. آج خاص طور پہ کرونا کے اندر پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی, پوری دنیا کی, سب کو پتا. آپ گوگل کریں, سارے سٹیٹس آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن جو پاکستان کی اکانومی اوپر گئی ہے اور جس طرح سے دنیا متعارف ہے, ورلڈ اکنامک فورم نے ایک سیشن رکھا کہ آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے پہلے فیز میں کرونا کو بھی ہینڈل کیا, اکانومی بھی آپ کی تیزی سے اوپر گئی ہے. ان کو نہیں نظر آئے گا, ان کی دکانیں بند ہیں, ان کو نظر نہیں آئے گا. WHO, بل گیٹس, US اکانومسٹ, آج سارے مالیاتی ادارے کی پروموشن ہوئی ہے, آج سارے مالیاتی ادارے جو دنیا کے ہیں, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, موڈیز, فینچ,
بلومبرگ سب کہہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. فیصل آباد میں 50,000 لومز پرانی بحال کی ہیں, 30,000 نہیں لگی ہیں. لیبر وہاں پہ فل ہو گیا, اب نہیں ہے, ان کو نظر نہیں آئے گی ان کی دکانیں بند. آپ لوگوں نے بیچ دیا, بے روزگار ہیں, زبردستی دکے پہ چلا رہے ہیں. طریقہ کار تھا حکومت میں اور لوٹ مار کرو, وہ نہیں ہو رہا. اچھا میں بریک لے لوں. بریک لے لیں. NRO یہ پیپلز پارٹی اور PMLN مانگ رہے. یہ وہ 34 شکوں کا پیپر دکھا رہے ہیں. نہیں تھے نا اس نشست میں. شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آئے, ان کے لوگ, ان کے سینیٹرز بھی تھے, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. باقی کروانی صاحب سینٹ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, مجھے پتہ ہے وہ الگ بیٹھتے ہیں, اور ان کو نہیں پتہ ان کے لوگ آئے تھے. نام تو بتائیں کس نے NRO مانگا ہے, مجھے نام تو فیصل بتا دیں. شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, مطلب وہ نوید قمر تھے, شیری رحمان تھیں پیپلز پارٹی کے, اور PMLN کے بھی 4-5 لوگ ہیں, وہ ہیں. شاہ صاحب کے پاس ایگزیکٹ خواجہ آصف بھی تھے, پارلیمنٹیرینز ہی ہیں. احسن اقبال ہو گیا. یہ سب آئے, میں نے کہا جی دیکھیں جی بالکل ٹھیک ہے, آپ اس طرح کریں. العزیزیہ, چودھری شوگر مل, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سر محل, یہ سارے جو کیسز ہیں, نہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ پروپوزڈ امینڈمنٹس فرام PMLN اینڈ پیپلز پارٹی جوائنٹلی, جسٹ ٹیک اٹ ٹو عمران خان. ان سے کہیں یہ بات مان جائیں کہ 99 سے پہلے کے کیسز ختم کریں. جو NRO ہوتا آیا ماضی میں کہ اس بریکٹ سے آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے, وہی انہوں نے کہا اگر یہ کر دیں ہم آپ کے ساتھ فیٹف میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے خلاف سڑکوں پہ بھی نہیں نکلیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے اگر آپ عمران خان کا وہ ڈیڈ وہ میں نے مانا. ٹھیک, میں بریک لے لوں. بریک کے بعد جلدی یو ٹرن مارتا ہے. بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. اچھا کبول صاحب تھوڑا سا پھر آگے, وزیر اعظم اب خود بات چیت کی آفر کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا انہوں نے تھوڑی سی تاخیر نہیں کر دی سر؟ اور مولانا صاحب تو خیر بہت ہی ایگریسو ہیں, بڑا سخت انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کر سکتی ہے یا کوئی مفاہمت کا کردار ادا کرے گی یا کر سکتی ہے؟ پارس بہت دیر ہو چکا ہے. دیکھیں اگر ہم مفاہمت کریں گے بھی تو عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی. یہ عوام ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو والی بات, یہ جو عوام کی عزت نہیں ہے وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ جب یہ پولنگ سٹیشن میں جاتے ہیں ووٹ ڈالنے تو ان کے ووٹ غائب ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ 50% انفلیشن کا ریٹ نیچے گرا دیں, جو مہنگائی آپ نے کی ہے, عوام کا سوچیں, پہلے عوام کو ریلیف دیں, پھر آپ بات کرنے کے لیے کہیں جی ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. سر یہ پرسیپشن کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی پھر پیچھے چل رہی ہے ایک قدم, ہر چیز میں پیچھے, ہر چیز میں بعد میں فیصلے. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی آگے چلے گی. اچھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے, اب بالکل لاسٹ نیل ان دا کافن ہے ان کے لیے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت, اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر اس کے بعد ہم عوام کو جو ہے نا اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے. استعفے دے کے سندھ حکومت کی قربانی دے دیں گے؟ ہم بالکل قربانی دینے کے تیار ہیں. ہم رسک لے لیں گے, آپ رسک لے لیں گے. سینٹ الیکشن پہ فرق نہیں پڑے گا, وہ سندھ اسمبلی کے بعد میں ہو جائیں گے سر, باقی اسمبلیاں ہیں اگر ہو جائیں گے. فرق پڑے گا. ہم جوڈیشری میں جائیں گے, الیکٹرل کالج پورا نہیں ہے, آپ الیکشن کیسے کروا رہے ہیں؟ سر اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ جتنے مرضی استعفے آ جائیں ضمنی الیکشن یہ کروا سکتے ہیں, استعفوں سے نہ حکومت جائے گی نہ آئیں گی, بحران آئے گا. آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اور کیا وہ چیف جسٹس ہے؟ قانون دان ہمارے پاس بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں بھی اسپیکر رہا ہوں صوبائی اسمبلی کا, ہم سپریم کورٹ جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں اور ہمیں پورا پتا ہے ہمیں انصاف سپریم کورٹ دے گا, اور یہ الیکٹرل کالج نہیں ہے پورا تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ لکھ کے لے لیں, سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا. استعفے دینا, پھر تو فوراً استعفے دے دیں گے. جب استعفے دیں گے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے وہ, پھر اس سے زیادہ استعفا دیں گے آپ لوگ اور پریشان ہو جائیں گے. ہم استعفا دیں گے آپ لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہمارا استعفا اصلی ہوگا, آپ لوگوں کی طرح نقلی نہیں ہوگا. ہمارا استعفا جو ہے وہ اسپیکر کا جائے گا تو ہم اسپیکر کا گھیراؤ کریں گے, ویریفائی کریں گے. بالکل ویریفائی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسپیکر کا, یہ تو ایاز صادق تھا. اگر میں اسپیکر ہوتا, قانون یہی کہتا ہے کہ کوئی ممبر آپ کے سامنے آئے اور وہ کہے میں نے استعفا دیا تھا نا 2015 میں ایز این ایم این اے, میں نے استعفا دیا, میں اسپیکر کے سامنے گیا, اسپیکر نے کہا بھائی تم اپنے مرضی سے دے رہو, میں نے کہا بالکل مرضی دے رہو, انہوں نے اسی وقت ایکسپٹ کیا. ان کا کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے کرمانی صاحب, کہیں یہ ایکسٹریم کی جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے ہر طرف, سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی بند گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پھر واپسی کا راستہ نہیں ملے گا سر. ابھی حکومت آفر کر رہی ہے, فیس سیونگ اچھی مل جائے گی, عزت بچ جائے گی. سر کچھ سوچ لیں ٹھنڈے دماغ سے. یہ جو حکومت آفر کر رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت چونکہ
گھبرا چکی ہے اور حکومت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو اپوزیشن ہے وہ عوام کی اتنی جلد بھرپور آواز بن جائے گی اور یہ ریلیز سے اور جلسوں سے گھبرا چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو ڈائلاگ کی آفر کر رہے ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ صرف ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کوئی چاہ رہے ہیں, ان کی وہ خواہش ہے نا, خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں کہ جی شاید پی ڈی ایم میں کوئی یہ اس طرح ڈائلاگ کی آفر کر کے کوئی درار ڈال سکیں, تو ایسا تو ہونے سے رہا. دوسری جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں, جو ایک کامن آدمی ہے نا, کامنر جو ہے غریب آدمی, وہ یہ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے نہیں جانتا جی کہ آپ کی اتنی پرسنٹیج ہو گئی, یہ ہو گئی. اس کو تو چاہیے 2 وقت کی باعزت روٹی جو اس کے لیے کمانا مشکل ہوا ہے, which is the real burning issue of this country. اس طرف یہ توجہ نہیں دے رہے. آپ انہیں کیوں توجہ نہیں دینے دے رہے سر؟ ان کی ساری توجہ آپ لوگوں کی طرف ہے اور آپ کا سارا فوکس ہے سڑکوں پر, یہ دھرنے, جلسے جلوس, احتجاج پہ. سر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں, ان کی توجہ صرف اور صرف پچھلے 2.5 سال میں سیاسی انتقام کی طرف رہی ہے, اور یہ نیب کے ذریعے انہوں نے آرم ٹویسٹنگ کی ہے, اور انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے میں 2.5 سال لگائے. اور جو عوام کے اصل ایشوز تھے, اگر آگے تھے نا, چلے آگے تھے, یہ جیسے بھی لائے گئے تھے, تو کم از کم روٹی 30 روپے کی تو نہ ہوتی, چینی 115 روپے کلو پہ چلی گئی, آٹا آج 90 روپے کلو بک رہا ہے. آپ خود بتائیے. اور بچوں کی فیسیں, ادویات, دیکھیں یہ اصل ایشو ہے جو کہ ایک کامن مین کو بائٹ کر رہا ہے. اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. اب یہ ڈیفلیکشن کرنے کے لیے این آر او, اور میں یہاں تردید کرتا ہوں کہ کسی نے ہماری کم از کم پارٹی کی طرف سے ان سے کوئی این آر او نہ سیکھ کیا ہے. ہاں, یہ اس کو خود ایک معنی بنا لیتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا ہے جس کے یہ ماسٹر ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں, اور اس میں وہ گوبلز سے بھی 4 ہاتھ آگے جا کے بات کرتے ہیں. نہ کبھی ہم نے این آر او مانگا ہے, نہ ہمیں چاہیے. این آر او کی اگر اب ضرورت ہے تو وہ ان کو ہے. ایک میں ایڈوائز دینا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ کو اس پولرائزیشن سے نکلنے کے لیے کہ ان کے بھی بیسٹ انٹرسٹ میں ہے اور ملک کے بھی بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ لوگوں کے پاس جایا جائے اور ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے, اور اس ملک میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ منعقد کیے جائے. چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں, جلدی سے استعفے دے دیں تاکہ ہم ری الیکشنز کرائیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آئیں. یہی آپ کہہ رہے ہیں فیصل؟ دیکھیے بات سنیں, جن نشستوں پہ استعفے دیں گے, پھر ڈائلاگ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں استعفے جلدی دو, تو ڈائلاگ کس سے کر رہے ہیں؟ ڈائلاگ مائنس 10 کرنے کو تیار ہے نا, جن جو بھی ان کی پارٹی میں ہے نا لوگ جن پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہے, جو نہیں چاہتے ہیں نارو, جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, تو بالکل ان کے ساتھ تو ڈائلاگ. اور وہ بھی ڈائلاگ کس چیز کے اوپر؟ عوامی انٹرسٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر. موقع تو نہیں, الیکشن ریفارمز ہو گئے, کرونا ہو گیا, باقی چیزیں ہو گئی, موقع دیا ہے نا. میں فیٹپ کے اوپر نشست ہوئی, اس کے اوپر یہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے پہلے دن سے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. جب پہلا خطاب کر رہے تھے, انہوں نے اسمبلی میں شور شرابہ ڈالا, پہلے 5 منٹ میں کہا حکومت فیل ہو گئی ہے. اس کے بعد جب کشمیر کاز ہیڈ لائنز میں تھا, یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کنٹینر لے کر اسلام آباد پہنچے, کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا, جوائنٹ سیشن تھا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی کشمیر کے اوپر, فیٹک کے اوپر آئے تو پھر یہ این آر او ڈیمانڈ کرنے لگ گئے. تو یہ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو تعاون کی پیشکش کی تھی, آپ کے ساتھ چلنے کی بات کی تھی. ہاں, تو ہم نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا, مائنس کرپشن ہو سکتا ہے. آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. اور دوسری چیز, مہنگائی کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 ہفتوں سے مہنگائی میں ریکارڈ کمی آ رہی ہے, اور یہ سما ٹی وی کے سارے آپ کے سامنے ہیں اسٹیٹس. نہیں, اور مزید نیچے جائے گی. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے, پاکستان میں آنے والے وقتوں میں مہنگائی نیچے جائے گی. عمران خان نے اپنے سرے محل نہیں بنانے, عمران خان نے بیرون ملک جدادیں نہیں بنانی, سب چیزیں ٹھیک ہوگی. عمران خان نے اپنی ملیں نہیں لگانی, عمران خان نے جو کرنا ہے ملک کے لیے کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں جی, مدت پوری کرنے دیں خان صاحب کو 5 سال. اور میں یہ نہیں کہتا, یہ کوئی نہیں ہوتے ان کو مدت پوری کرنے یا نہ کرنے دینے والے, وہ پاکستان کی عوام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ دیکھیں گے نہ صرف یہ نہیں, یہ عمران خان صاحب جو اگلی الیکشن میں بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, اور جو آپ نے بات کی ہے ہیلتھ کارڈ کی کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ سالانہ مل رہا ہے علاج کے لیے فری, وہ شروع ہو گیا تیزی سے, اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے احساس پروگرام, یہ ساری چیزیں عوام, ہم اپنی کارکردگی پہ واپس آئیں گے. لیکن ایک چیز میں کہہ دوں, استعفے بھائی آپ استعفے دیں ویکنڈ سے پہلے ہی دے دیں. منڈے کو اسد کیسر صاحب صبح 9 بجے بیٹھتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, اس سے پہلے ہی دے دیں استعفے. وہ 9:30 بجے پورے ان کے استعفے قبول کر لیں گے. ٹھیک سر, مجھے آخری 1 لائن ہے قبول صاحب اس پہ. خان صاحب نے کہا مجھے اچھی طرح پتا ہے اندرونی اور بیرونی سازشیں کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟
ये तो इनसे पूछे ना, प्राइम मिनिस्टर बोला है। अंदरूनी कौन कर रहा होगा? अंदरूनी उनसे पूछे जो ये बात घबराहट में कह रहे हैं, बैरूनी तो जल्दबाजी में हो रही है आपकी तहरीक को। नहीं, कोई फंडिंग नहीं हो रही, कोई फंडिंग नहीं। देखिए ये समझ रहे हैं कि जो जिन्होंने सपोर्ट किया इनको, चाहे उनका नाम मैं यही कहूंगा, जो वोटर्स इनको लेकर आए हैं और इस कुर्सी पे बिठाए, अब वो वोटर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके ठीक, नबील अबोल साहब, फैसल जावेद साहब और आसिफ किरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। भारत से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।